नाज़रीन, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत ही अहम टॉपिक पर जो है आज हमारी गुफ्तगू हुई और हमारे मुअज़्ज़ज़ जो मेहमान थे उन्होंने बहुत तफसील से कोशिश की थोड़े वक्त में हमें ज़्यादा बातें बताने की, और उनसे उनकी जो गाइडेंस है और जो गाइडलाइंस हैं ज़िंदगियों के रिश्ते बनाने के सिलसिले में, उनको अगर मेरा ख्याल है कि बहुत मुफीद थी। अगर उनको फॉलो किया जाए तो हम बहुत सारे जो मुनाफिक लोग हैं उनसे अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। बात करेंगे आज हम, टॉपिक है हमारा पायदार रिश्ते। तो हम बात करेंगे कि ऐसा क्या होता है जो ये पायदार रिश्ते नापायदार हो जाते हैं, ऐसे कौन से अवामिल हैं, ऐसे कौन से अनासिर हैं जो इसमें कार फरमा होते हैं और रिश्ते जो हैं वो टूटते चले जाते हैं, कमज़ोर होते चले जाते हैं, और फिर ख़ानदान की वो मजबूत अकाइयाँ जो एक बहुत खुशी के साथ, बहुत जज्बे के साथ, बहुत रहमतों और बरकतों की उम्मीद करते हुए शुरू की जाती हैं, वो टूट जाते हैं। एक कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू भी और अली भाई को बहुत बहुत सलाम। अल्लाह ताला जज़ा दे आपको। बहुत अच्छा टॉपिक हमेशा होता है, अवामुन नास का दर्द दिल, जो तकलीफ है आप समझते हैं, और ऐसे टॉपिक अली भाई मुझे बताना जरूर ये आप टॉपिक कहाँ से लेते हैं, और ताकि हमें भी पता चले। तो और जो आपने हज़रत अली करमुल्लाह बाजो का जो कॉल बताया था कि वो ऐब को छोड़ना अपने, मैं सारा प्रोग्राम सुनता हूँ, बहुत प्यारी बात, और इस पर अमल करके फायदा उठाया जा सकता है। अगर सुनकर इस कान से दूसरे कान से निकाल दी तो फिर उस बात का फायदा नहीं। अगर उससे फायदा उठाने के लिए प्रैक्टिकली कमा हक का वो अमल किया जाए। और बुजुर्गों ने जिनको आपने कॉल मिलाई थी उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें की हैं, इल्ला माशाल्लाह। हाँ, लड़की वालों की तरफ से भी होता है जो आपका टॉपिक है, तो कई लालच में आ जाते हैं और ऐसा काम करते हैं, लेकिन कई जो कारोबार बिजनेस पड़ जाते हैं लोग, तो फिर वो अपनी रिश्तेदारों की बदनामी का बायस भी बनते हैं। तो हम तो बहुत इस मामले में सख्त, और इंडिया पाकिस्तान जमाने की पहले की जो पाकिस्तान बनने की बात है, तो एक मैं जाती तजर्बा बता दूं, कई होते हैं कि जहेज ले लिया और देखा कि ये मिल गया माल, तो बच्ची के साथ वालिदैन भी। तो ऐसे सिलसिले का एक बंदा था, तो उसको तो क्योंकि वालिद साहब पुलिस में थे, तो वो बाहर जो उस वक्त दो पुलिसमैन खड़े होते थे थाने के बाहर, और वो पगड़ी वाली पुलिस होती थी, खाकी पगड़ी, बरतानियन पुलिस, इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले। तो मेरे वालिद साहब वो अंदर जो उस वक्त मुहर्रिर थे, तो खिड़की खुली होती है तो आवाजें आती हैं बाहर से, वो पुलिस वाला तारफ करा था हमारा अजीज है। तो इनको पता था कि ये इन्होंने जो किया है काम गलत है, तो उन्होंने कहा कि जब आता है इसको पहले लटा के थोड़ी सी इसकी मरम्मत करो जरा, क्योंकि गलती इसी बेशक रिश्तेदार है, लेकिन इसका माल किसी का खा के और दोबारा लालच की नजर के दूसरी जगह करेंगे, फिर ये कई कारोबार बना। मैं आपको सच है ये वाकया जो सुनाया है, तो फिर सारी जिंदगी वो हमारे साथ उनके तल्लुकात तो नहीं रहे, लेकिन एक आदमी की सलाह के लिए कभी लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसा भी होना चाहिए। तो अल्लाह ताला सबको बेटियों को खुश रखे। और मैं क्योंकि बेटियों वाला हूँ, जुल्म की इंतहा लोगों में लालच आज आ गया है। इस तरफ वो बुजुर्गों की बात सही थी, लड़कियों वाले कम हैं और लड़कों वाले ज्यादा हैं, इसका भी तजर्बा हुआ है। तो बाद में वो जो जुल्म करते हैं वो खुदा की चक्की में पीसे जाते हैं। बेशक और अल्लाह ताला फजल करे। मैं आप चंद इशार पर आपको माशाल्लाह अली भाई, आपका तो मुझे बहुत फायदा आपकी बातों से होता है। कोशिश करता हूँ अल्लाह ताला सब दुनिया भी फायदा उठाए। बड़ी प्यारी बातें आप फरमाते हैं, करते हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। मैं खुदा ताला की जो तरफ रुजू करें तो उनको ज्यादा, मैं आपको आपकी खिदमत में चंद इशार पेश करता हूँ। टूटे कामों को बना दे जब निगाहे फजल हो, फिर बना कर तोड़ दे, एक दम में कर दे तार तार। तू ही है बिगड़ी को बना दे, तोड़ दे जब बन चुका, तेरे भेदों को न पावे, सौ करे कोई विचार। तल्ख होता है समर जब तक के वो
ناتمام. اس طرح ایمان بھی ہے جب تک نہ ہو کامل پیار. رنگ تقویٰ سے کوئی رنگت نہیں ہے خوب تر. یہ ہے یہی ایمان کا زیور ہے یہی دین کا سنگار. پر افسوس دنیا کی طرف ہے جھک گئے وہ جو کہتے تھے کہ ہے یہ خانہ ناپائیدار. منبروں پر ان کے سارا گالیوں کا واز ہے. مجلسوں میں ان کی ہر دم سب و غیبت کاروبار. علی بھائی اس میں ہمارے جو علماء ہیں ان کا بھی بڑا عمل دخل ہے آج کے ماحول کو تشکیل دینا. آپ دیکھیں پاکستان میں اگر دین کے لیے کام ہوتا تو یہ معاشرہ ایسے نہ بگڑتا. بالکل بالکل ایسے. میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی آپ کی. بہت اچھی باتیں کی آپ نے. دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹیا. نقوی صاحب خوش آمدید. بہت بہت سلام. جی آپ کو خوش آمدید. آپ کا جو بہت بہت شکریہ. یہ جو آپ کا ٹاپک اس کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آج اصل میں یہ ایسا ٹاپک ہے جس میں زیادہ گفتگو بھی ہو جاتی ہے. میں کوشش کروں گا جتنے بھی مختصر ہو سکے کر سکوں. دیکھیے جب شادی ایک لڑکا اور لڑکی سوچتے ہیں کرنا تو اس وقت ان کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق کرتے ہیں. وہ اپنے جس میں ہوتے ہیں اس میں جو جذبات ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ شادی کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب والدین اپنی اولاد کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ خاندانوں کو ملانا اور مسلمانوں کی تعداد کو بڑھانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دین جو ہے بڑھ پھولے تو جذبہ ان کا یہ بھی ہوتا ہے ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات کی قدر کی ہے وہ جو معزز مہمان تھے انہوں نے اس بات کہی بھی کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ سب لوگ اچھے ہوں نہ یہ کوئی گارنٹی ہے کہ سب لوگ برے ہوں. اور دوسری سچویشن وہ ایسا ہے کہ جس کے متعلق انگریزی میں کہ those who are in it want to get out and those who are out they want to get in. تو ایسا ہے کہ یہ ایک دلفریب سی چیز ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ابھی تک سے گزرے نہیں ہیں اور بعض اوقات سے تلخ اوقات ہو جاتے ہیں انسان کے کہ پھر وہ اس سے دور رہنا چاہتے ہیں. تو یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ جب انسان شادی کرتا ہے تو وہ ہمیشہ رہے گی قائم رہے گی یا نہیں رہے گی. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ارادے کیسے آپ کی تعلیم کیسی ہے آپ کی برکت کیسی آپ کے ہاں اور یہ کہ آپ کے ہاں کے اخلاق کیسے ہیں اور یہ کہ آپ کے ارادے کیسے ہیں. یہ سب چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. بالکل میں نے اپنی پسند کی شادی کی. ہم اس زمانے میں شادی کی جبکہ ہم سب لوگ پاکستان آئے تھے ہندوستان سے ہجرت کر کے. میری وائف کا خاندان بھی اور میرا بھی خاندان وہ بھی پڑھے لکھے لوگ تھے میں بھی پڑھے لکھے پڑھا. ہمارا خاندان بھی بہت پڑھا لکھا تھا. میں خود تو اتنا جاہل ہوں مگر یہ کہ خاندان میرا بہت پڑھا لکھا تھا. تو لڑکی کو میں نے دیکھا تھا اور مجھے پسند تھی اور یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کو پسند تھا میں یا نہیں تھا لیکن یہ کہ جو پروپوزل تھی وہ قبول کی گئی. خاندان ایسے تھے کہ میرے جو سسر تھے مرحوم وہ بھی پڑھے لکھے خاندان کے تھے اور بہت ہی ایماندار تھے. وہ ایک انجینئر تھے اور اس زمانے کے انجینئر تھے جس زمانے میں لوگوں کے لیے انجن بننا بڑا مشکل ہوتا تھا. وہ پھر روٹی کالج سے جو ہندوستان کا سب سے بڑا تھا. تو وہ بہت ہی ایماندار تھا اور اتنے ایماندار اور اتنے مذہبی اور اپنے عقائد کے اتنے سخت تھے کہ جب پاکستان بن گیا اور وہاں پہ ہندوستان کے اندر وہ تھے اور وہاں پہ ان سے کہا گیا کہ جو ہندوستان کا ترنگا ہے اس کو سلیوٹ کریں سلام پہ کریں.
انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر اس کے بعد چھوڑ کے چلے آئے یہاں پر. تو ان کی کیریکٹر کی یہ جزالت تھی, یہ پختگی تھی کہ ان کے وہ دوست جو ہندو تھے وہاں پر, انہوں نے ان کی پینشن کے کاغذات تیار کرا کے اور سب چیز کر کے ان کو یہاں بھیجی. ورنہ ہندوؤں کو تو برا ماننا چاہیے تھا کہ ہمارے یہاں کے جھنڈے کو انہوں نے سلامی دی اور اس کو قبول نہیں کیا, مگر نہیں, ایسا نہیں تھا. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ انسان کیسا کردار کا ہوتا ہے یہ بس اللہ ہی جانتا ہے کہ کیسا ہے. شادی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر شادی آپ نے اچھی نیت سے کی ہے لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مختلف مزاج ہو گئے تو پھر اس میں بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے. ہمیں خدا کے فضل و کرم سے اس قسم کے تجربات سے گزرنے کی ضرورت نہیں پڑی, اور اگر اللہ نے چاہا اور ہم زندہ رہے تو اگلے سال کی 21 مئی کو انشاءاللہ ہماری 58ویں سالگرہ ہوگی. تو دعا کیجئے کہ یہ چیز کامیاب رہے. بس میں کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ یہ آبجیکٹو کیا ہوتے ہیں شادی کے, وہ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ شادی کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر لالچ ہے یا اگر کسی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر وہ ناکام ہوگی, بالکل کچھ دن تک چلے گی, اس کے بعد ناکام ہوگی. لیکن اگر وہ جس کو الٹرسٹک کہتے ہیں انگریزی میں, اگر ایسی شادی ہے جس کے اندر کوئی خود غرضی نہیں ہے اور صرف نیکی کا جذبہ ہے اور خدا کے فضل سے تعلیم والی بھی حاصل ہے اور لوگوں کے اندر خود یعنی بیدار مغزی بھی ہے, تو پھر وہ شادی بہت چلتی ہے اور اللہ میاں ایسے کو کامیاب کرتا ہے. دعا کیجئے کہ ہماری شادی بھی کامیاب رہے ہمیشہ. خدا حافظ. جی, بہترین گفتگو نقوی صاحب نے ہمیشہ کی طرح کی, اور گفتگو اتنی اسٹرانگلی جو ہے وہ کر دی ہے کہ اب اس میں جو ہے وہ آگے بات کرنے کا اس میں چیزیں کم ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ آپ کی جو شادی ہے اس کو کامیاب اور قائم و دائم رکھے. ماشاءاللہ 58 سال کہہ رہے ہیں کہ ہو جائیں گے ان کی شادی کو, تو ان سے بھی ہم لوگوں کو اور جو آنے والے بچے بچیاں ہیں جو شادی کے رشتے میں بننے والے ہیں ان کو ان چیزوں سے بھی تھوڑا ایک گائیڈنس لینی چاہیے. تھوڑا سا صبر و تحمل جو ہے وہ تمام رشتوں میں بہت ضروری ہے, چاہے وہ شادی کا رشتہ ہو یا خون کے رشتے ہوں, صبر و تحمل ان کے لیے بہت ضروری ہے. بعض چیزیں دیکھیں, بنیادی جو نکات ہیں اگر آپ ان کی طرف دیکھیں, جو بنیاد ہے, کیونکہ میں اکثر یہی اس چیز کو میں کہا کرتا ہوں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جو چیز آپ جب بناتے ہیں گھر میں, اس کی پہلی اینٹ جو ہے وہ صحیح رکھی جاتی ہے تو اس کے اوپر عمارت بلند سے بلند بن سکتی ہے اور پائیدار رہے گی. مگر اگر پہلی اینٹ ہی غلط رکھ دی گئی ہے اور اس کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے, وہ جھوٹ پر ہے, وہ جو ہے وہ لالچ پر ہے یا مختلف کسی اور چیز پر ہے, یوں کہوں گے وہ بے ڈھنگی ہے, وہ صحیح نہیں ہے, تو وہ عمارت آپ کتنی بلند بنا لیں وہ پائیدار نہیں ہوگی, کسی بھی ایک ہوا کے جھونکے سے وہ گر جائے گی, اس کا خدشہ ہوگا. ایک اور پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں, پھر بات کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسیٰ بھائی. مخفی بھائی گلاسگو سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ماشاءاللہ خوبصورت ٹاپک لے کے آئے ہیں آج. وہ پہلے ایک بھائی نے بھی سوال کیا تھا کہ یہ ٹاپک آپ بیٹھ کے مل کے بناتے ہیں یا کوئی عالم آپ کو دیتا ہے یا کہ سوچ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ٹاپک اتنے خوبصورت لے کے آتے ہیں؟ ہم دونوں کی مشترکہ سوچ ہوتی ہے. ماشاءاللہ, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سوچ بہت ہی اچھی ہے, دونوں کی ملتی ہے آپس میں. یہ آپ کا جو ہے وہ ذرا نوازی ہے, کوشش کرتے ہیں اور لے کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ آج کا جو ٹاپک اتنا خوبصورت ہے, پائیدار رشتے. لیکن موسیٰ بھائی میں جو میرا نقطہ نظر ہے نا وہ میں اپنا بیان کرتا ہوں, کسی کی بات نہیں میں کرتا, لیکن میں آپ سے یہ دعوت بھی دیتا ہوں, آپ کو ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ اگر کوئی غلط بات ہو, کوئی پوائنٹ غلط ہو تو اس کو روک دیں اور اس کی توضیح ضرور کر دیں, بتا دیں کہ ایسے نہیں ایسے ہو سکتا ہے. آپ کی بہت مہربانی ہوگی. میں تو ایک طالب علم بھی نہیں ہوں, ایک بالکل ان پڑھ اور جاہل قسم کا انسان ہوں, کوئی دعویٰ نہیں ہے میرا. لیکن یہ ہے کہ پائیدار رشتے تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیے ہیں, بنا دیے ہیں, اور ان کی عزت حرمت بھی آپ کو بتا دی ہے, جیسے کہ رشتہ ماں کا ہے, باپ کا ہے, بہن کا ہے, بھائی کا ہے, چچا کا ہے, ماموں کا ہے.
یہ وہ رشتے ہیں جو ہمیں ملے ہیں اسلام میں، انہیں رشتوں کی وجہ سے ہم نے اپنے خاندانوں کو قائم کیا اور اپنے خاندانوں کو یہ اس طریقے سے آپس میں جوڑ میل کے رکھا کہ اگر ان رشتوں کو قائم رکھو گے تو تمہارے خاندان بھی بڑھتے رہیں گے، تمہارے رشتے بھی بڑھتے رہیں گے اور تمہیں رشتوں کی قدر و قیمت کا پتہ بھی چلے گا۔ اور اگر رشتوں کو پامال کرو گے تو پھر نہ تم خود رہو گے، نہ تمہاری کوئی نسل رہے گی، نہ تمہارا کوئی خاندان رہے گا، نہ تمہارا کوئی بزرگ رہے گا۔ یہ رشتے پہچاننے کے لیے ہمیں دیے گئے ہیں اور ان کی عزت و حرمت کا بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ اب مصیبت یہ آ گئی ہے کہ اس مادہ پرستی کے دور میں جبکہ ہر آدمی ہر رشتے کو پامال کرتا ہوا دولت کے نشے میں بھاگ رہا ہے اور اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے کرتے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جو کچھ وہ اکٹھا کر رہا ہے یہ دنیا میں وہ اپنے لیے آگ اکٹھی کر رہا ہے، یہ آگ اسے کسی کام نہیں آئے گی بلکہ یہ اس کے لیے سانپ اور بچھو بن جائیں گے قبر میں اور اس کے لیے ایک مصیبت کا باعث بن جائیں گے۔ لیکن ہم نے اپنی آنکھیں رشتوں سے ختم کر دی، آنکھیں بند کر دی اور ان دولتی رشتوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے، جس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اگر دور کا رشتہ دار اگر کوئی کروڑ پتی ہے تو اس کی کوئی شادی بیٹی کی ہوتی ہے تو ہم اس کو اپنا کہہ کے بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہمارا رشتہ دار ہے، اور سگا بھائی اگر کمزور ہے، غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو ہم اس کو بھی کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کے اوپر خول جو ہے وہ دولت کا، سونے چاندی کا، ہیرے جواہرات کا خول اپنے اوپر چڑھا لیا ہے اور وہ خول ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتا اور ہمیں رشتوں کی پہچان نہیں کرنے دیتا۔ ورنہ یہ وہ رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے اور ہمارے لیے اتنے خوبصورت رشتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے جو ماں سے بڑھ کے ہو؟ کوئی ایسی ہستی ہے جو ماں سے زیادہ پیار کرنے والی ہو؟ کوئی ایسی ہستی ہے جو ماں سے بہترین اور خوبصورت دعا دے سکتی ہو؟ وہ ایسی ہستی ہے باپ جیسی ہستی کہ جو پیدا ہونے کے بعد انگلی پکڑ کے آپ کو دنیا کے نشیب و فراز بتا رہا ہو اور دنیا میں چلنے کے طریقے بتا رہا ہو اور دنیا کے ساتھ مل کے چلنے کا اصول بتا رہا ہو؟ اس سے بڑا کوئی رشتہ اور ہو سکتا ہے؟ وہ بھائی کا رشتہ جو کمر کا زور ہوتا ہے، جو بازو ہوتا ہے، جو تمہارے ساتھ تمہارا ایک ایک 2 11 کی بات کرتا ہے ایک، اور وہ بھائی جو تمہارے لیے وہ رشتہ ہے جو تمہارا مان بھی ہے اور تمہارے لیے وہ ایک دوست بھی ہے اور گھر میں تمہارے لیے ایک باپ کے بعد ایک بزرگ ہستی رکھتا ہے۔ لیکن ہم بھی سارے رشتے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم کروڑ پتی ہو گئے، ہم نے جائز ناجائز طریقے سے دولت اکٹھی کر لی، ہم بڑے ہو گئے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بڑا مکان لے لیا اور غریب بہن بھائیوں کو آنے کی بھی اجازت نہ دی۔ یہ ساری چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ وہ فرعونیت کی طرف جا رہا ہے، وہ فرعون بن چکا ہے اور وہ رشتوں کو نہیں چاہتا، وہ صرف فرعونیت۔ فرعونی نے کہا تھا نا، رسول پاک کے پاس فرشتہ آیا تھا، اس نے کہا کہ آپ کو دولت چاہیے یا علم چاہیے؟ تو رسول پاک نے کہا کل آنا۔ دوسرے دن دوبارہ آیا تو انہوں نے کہا جی آپ کو دولت چاہیے یا علم چاہیے؟ تو رسول پاک نے کہا مجھے علم چاہیے۔ تو پتہ چلا فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کو دولت چاہیے تو دنیا کے سارے پہاڑ سونے کے بنا کے میں آپ کی خدمت آپ کے پیش کر دیتا ہوں۔ لیکن کیا ہوا کہ علم ایسی چیز تھی جس سے انسان ساری دولت دنیا کی کما سکتا ہے، لیکن ہم نے علم کو بھی پیچھے رکھ دیا، ہم نے ہر چیز کو، ہم نے کرپشن، بے ایمانی، وہ ایک پنجابی کا شعر ہے میں آپ کو بتا دوں، میں جلدی ختم کر دیتا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں جب اس شعر کو سنتا ہوں، ہے تو عام سا شعر لیکن کیا کریں، شعر میں بہت بڑا مقصد بھی ہے کہ محنتی کو کمین کہتے ہو، جو محنت کہتا ہے اسے کمینہ کہتے ہو، بے ایمان کو ذہین کہتے ہو، جو بے ایمانی کرتا ہے، چالاکیاں کرتا ہے، اس کو تم ذہین کہتے ہو، تف ہے دنیا والو، بے پردہ کو تم حسین کہتے ہو، کہ جو سب پردہ نہیں ہے اس کو تم حسن تعریف کرتے ہو۔ تو یہ ہمارا آج معیار ہو چکا ہے، اور اس معیار پہ جب ہم چلیں گے تو ہمیں رشتے کہاں یاد رہتے ہیں، ہمیں کہاں کے رشتے اور کہاں کی باتیں ہیں جب ہمارا معیار یہ ہو جائے۔ تھینک یو جی، مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، خوبصورت گفتگو فرمائی۔ بریک پر جانے سے پہلے ایک اور کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد بریک پر چلیں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا میں محمد شکوب لندن سے بول رہا ہوں۔ جناب خوش آمدید۔ جناب آپ کو علی صاحب کو بھی میں ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں، وعلیکم السلام، اور جناب کے کولے ذریعے سنے اور بیٹی کی باتیں بھی سنی۔ شکر ہے خدا کا کہ آپ کے اس منہ کے ذریعے سے پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے نبی اہل بیت کی باتیں سن رہی ہے۔
اور ان کا جشن منایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی والے بیت. تو پائیدار رشتے دار کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ماں باپ کے بارے میں فرمایا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ کے ذریعے سے آپ اپنے نبی اور اپنے رب کو خوش کر سکتے ہیں. جس انسان نے بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کی اور جس ماں باپ نے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دی وہ حد درجے کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. تو سب سے بڑا رشتہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول کا ہے، اس کے بعد ماں باپ کا ہے. جن لوگوں نے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کی وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اپنے ولی بن جاتے ہیں. تو میری دعا ہے کہ ہر انسان اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کرے کہ ان کے ماں باپ ان کے اوپر خوش ہو جائے. جن کے ماں باپ خوش ہو گئے تو وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا. جناب اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. آپ شہزادوں کا شکریہ، آپ سب کی ٹیم کا بھی شکریہ اور آپ سب کو ادب کے ساتھ پیش کرتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ شکریہ، بہت شکریہ. ہمارے ناظرین جو ہیں بہت ہی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں اور مزید گفتگو کو بھی ہم جاری رکھیں گے. جی بالکل، سب کے اپنے جو تجربات، مشاہدات اور ان کے جو خیالات ہیں وہ ہم سب سے شیئر کریں. تو جائیں گے ہم ایک وقفے کی طرف اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ مزید اس ٹاپک پر جو ہے گفتگو کریں گے اور آپ کے خیالات جانیں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.